बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, वनज़अना, और हमने छीन लिया, हम छीन लेंगे, निकाल लेंगे। अल्लाह कहते हैं हम निकाल देंगे क्या चीज़? माँ, जो भी फी सुदूरिहिम, उनके सीनों में है, मिन गिल, कीना, हसद, बुग़ज़, अदावत, इसको गिल कहते हैं। अल्लाह कहते हैं जब कोई बंदा जन्नत में चला जाता है, पीछे अल्लाह ने रिलैक्सेशन दी ना, भी थोड़ा बहुत मैं उसके साथ आसानी कर दूंगा। अल्लाह कहते हैं फिर ऐसा कोई उसके दिल में जो रह गया ना, जन्नत में जब जाएगा सब साफ कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं ये जन्नतियों के लिए है। वनज़अना, और हम निकाल बाहर करेंगे, माँ, जो भी होगा, फी सुदूरिहिम, उनके सीनों के अंदर, मिन गिल्लिन, क्या चीज़? कीना, हसद कह लें, अदावत कह लें, बुग़ज़ कह लें, सब अल्लाह कहते हैं निकाल देंगे। तजरी, चलती होंगी, मिन तहतिहिम, उनके नीचे, अल अनहार, नहरें। अगर किसी के दिल में कीना, हसद, बुग़ज़, अदावत ना रहे, उसकी ज़िंदगी सुकून वाली हो जाती है, बड़ी मज़े की। वो सड़ता नहीं ना रहता, फिर वो कुड़ता नहीं रहता है, वो परेशान नहीं होता ऐसी चीज़ों से, फिर तो वो तो खुशहाल हो गया ना। ये भी जन्नती का एक इनाम है। दूसरा इनाम, तजरी मिन तहतिहिम, उनके नीचे चलती होंगी बड़ी खूबसूरत नहरें। नहर का नज़ारा हमें बड़ा अच्छा लगता है। किसी का घर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नहर का भी नज़ारा आता हो तो कितना सोना लगता है। कहते हैं नदी पास चलती है। अल्लाह ने ये खूबसूरती, ये हकीकत, ये मज़ेदार मंजर और ये ऐसी नेमत जो आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशी के लिए मुफीद और ज़्यादा यानी कि इजाफा करने का बाइस बनती है। अल्लाह ताला ये आपके घर के पास चला देंगे नहरें, उनके नीचे से, यानी कि पाँव के नीचे से तो नहीं चलेंगी, यानी उनके महल्लात के नीचे बहती होंगी। क्या खूब नज़ारा है ये बड़ा तारीखी मंजर खूबसूरत है। और फिर अल्लाह कहते हैं वहाँ पे नहरें चलेंगी, उनके अंदर का माहौल खुश और उनके बाहर का भी माहौल खुश हो जाएगा। वक़ालू, फिर वो बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, शुक्र है उस ज़ात का, तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात की जिसने हदाना, हमें हदायत दी, लिहाजा इन नेक अमाल की। तमाम तारीफ़ें उस मालिक की जिसने हमें ये नेक काम करने की तौफीक दी। वमा कुन्ना, हालांकि कह रहे हैं वमा, और नहीं, कुन्ना, थे हम इस लायक, लिनहतदिया कि हम हदायत पा सकते अपने बाजू के जोर के बलबोते पर। हमें इतनी पावर नहीं थी कि हम अपनी ताकत पर हदायत हासिल कर लेते। लौला, अगर न होता ये वाला काम के अन के हदान अल्लाह, अल्लाह हमें हदायत देता। अगर हमें अल्लाह हदायत न देता तो हम तो हदायत ही नहीं पा सकते थे। ये कह रहे हैं वो। और कहते हैं लक़द जाअत, और अलबत्ता तहकीक आए हैं, रुसुलु रब्बिना, हमारे रब के पैगंबर, हमारे रब के रसूल, बिलहक़, हक के साथ। कहते हैं हमारे पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से मबूस हुए वो सच्चे थे और हक लेकर आए थे। जो उन्होंने कहा उसको हमने सच पाया। उन्होंने ये बताया था अल्लाह जिनसे राजी हो जाएगा अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, तो हमें जन्नत मिल गई। उन्होंने बताया था अल्लाह जिससे राजी होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा, हमने वो किया। उन्होंने हमें बतलाया था कि जिसको जन्नत मिली हमेशा की मिलेगी, ऑल टाइम ऐश की जिंदगी, तो हमने उसे पाया। जब उसे पा लिया तो कुछ पीछे रह ही नहीं गया, सब कुछ मिल गया, सब अंदर आ गया। जो अल्लाह ने जो जो वादे किए थे सब मिला। झूठ जरा नहीं है, मिलावट नहीं है। आने वालों, हमारे बाद में आने वालों, सुन लो, इसमें झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है। इस तजारत में मेहनत कर लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए,
جتنا کرو گے، کتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. اگر آپ کے اعمال بڑھتے جائیں گے نا، آپ اس سے بھی زیادہ کرنے لگیں گے تو جنت میں درجات بلند ہوتے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ فرماتے ہیں اور اگلی بات تو سنیں ان کی. وَنُودُوا، اور وہ بلائے جائیں گے، ان کو آواز دی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا، ان کو اناؤنسمنٹ، اعلان دیا جائے گا، ان کے تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت. سبحان اللہ. ان کو بلا کے آواز دے کے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا صلہ، تمہاری جزا، تمہارا انعام، یا پھر کہہ لو میرا فضل. یہ ہے اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اب تم اس کے مالک ہو، یہ تمہارا ہے. بما کنتم تعملون، ساتھ اللہ نے بتایا یہ سب کیوں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو تم اچھے اچھے عمل کرتے رہے. یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ملا ہے. تمہارے اعمال نے مجھے خوش کیا، اس کے آؤٹ پٹ میں نے تمہیں خوش کیا. تمہیں میری بات مانی، میں نے تمہیں عیش کی زندگی عطا کر دی. میں نے تمہیں مالک بنا دیا جنت کے. میں نے تم نے مجھے خوش کیا ہے نا، تو اب تم وہ جن کو میں نے زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا. سبحان اللہ. تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یوں سمجھ لے عرش سے فرش پر پٹخ دیا جاتا ہے. کیوں؟ عرش سے فرش پر کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو. تو پھر یہ تو ایک بلندی پر اللہ نے بٹھا دیا. جب انسان اس بلندی سے نیچے گرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اسے کیا فیل ہوتا ہے کہ وہ عرش سے فرش پر گر پڑا ہے. اپنی نیچ حرکتوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اور نیچے سے اوپر جانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے مٹی سے بنایا انسان کو، عام انسان ہے. اب اس کے اعمال ہیں، اللہ نے تو اس کو شان والا بنا دیا. اب اس کے اعمال ہیں جو اس کو مٹی زمین پہ ہوتی ہے، اس کو کہاں تک لے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری پیاری بہنا، جو بھی پڑھیں غور کریں اس سے ہمیں آج نیا عمل کرنے کے لیے کیا مل رہا ہے. پہلی جیسی لائف گزارنا، پہلے جیسی سوچ رکھنا، پہلے جیسی اپنی چال رکھنا، پہلے جیسی اپنی روٹین رکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے کا ہماری زندگیوں میں کوئی اثر نہیں آ رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اللہ کے قرآن کی برکت ہے، جس پر یہ آتا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اسے عمل والا بنا دیتا ہے، اس کے دلوں میں ایمان بھر دیتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے. کیوں بھلا؟ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری روٹین بنی پڑی ہے عادتوں کی. ہم عادتوں کے ایک پیکج بنے پڑے ہیں، پکے پڑے ہیں. ہم اسی روٹین میں صبح و شام کرتے ہیں، اسی روٹین میں ہم جیتے رہتے ہیں، اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا اصول ہے. حالانکہ وہ اصول نہیں تھا. آپ ہی مجھے بتائیں، آپ نے یہاں کچھ نیا سیکھا ہے تو سمجھ لیجئے وہ نہیں، یہ اصول ہے. تو اب ہم ویسے نہیں رہیں گے. اب کیسے ہو جائیں گے؟ اب کیسے ہونا ہے؟ قرآن کے مطابق ہونا ہے. یہی تبدیلی ہے. یہی تبدیلی آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جنت کا باعث ہے. اور صحیح بتاؤں، یہ تبدیلی زندگی ہے. تبدیلی، ایسی تبدیلی جو اپنی کمی کو دور کر کے اچھائی کو، طاقت کو، علم کو اور اپنی اویئرنیس کو لے کر اپنے اوپر اپلائی کرنا، اپنے آپ کو بدل لینا، تبدیل کرنا، یہی زندگی ہے. وہ تو مردہ ہوئے نا، جو نہ سنتے ہیں نہ کوشش کرتے آنے کی. اگر یہاں آ جائیں، سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، عمل میں اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں. ویسے تھے جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. حدیث میں آتا، اس بات سے مجھے یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیثیں بیان کی ہیں کہ ہر بات پہ آپ لوگوں کو حدیث ملتی ہے.
مجھے یاد آئی حدیث اس موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پوزیشن کو بیان کیا جو ابھی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں، کہ انسان کا دل نا 3 طرح کی زمین کی طرح ہے۔ ایک زمین ہے نا، بارش ایک ہی آسمان سے پڑتی ہے ان تینوں زمینوں پر، وہ 3 ٹکڑے پاس ہیں، ایک بارش پڑی، جیسے کہ ایک قرآن آیا اور 3 لوگوں نے سنا، 3 طرح کے لوگوں نے، ایسے بارش آسمان سے وہ 3 طرح کے ٹکڑوں کے اوپر پڑی، اور ان میں سے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر اس پانی کے فائدہ حاصل کر کے پیاری پیاری اچھی اچھی فصلیں اگاتا ہے، یعنی کہ وہ ہرا سبزہ نکالتا ہے باہر، جس کی وجہ سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہے جس پر پانی پڑتا ہے، وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی، وہ اوپر رکھ لیتی ہے، پانی کو رکھ لیتی ہے، اب اندر جاتا تو اس کے اندر سے کوئی ہریالی اگتی نا، اندر ہی نہیں گیا، اب وہ باہر پانی یوں اوپر کھڑا رہا، لوگوں کے بھینس بکریاں آئی، انہوں نے پیا اور چلے گئے، ہے نا ایسی جگہ بھی۔ پھر تیسری جگہ وہ ہے جو ایسے ہے چٹیل، اور اس میں یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ پانی اپنے اوپر روک لے، وہ جو بارش پڑی ہے نہ اندر جذب کرتی ہے نہ اوپر روکتی ہے، وہ آتا ہے اور اوپر گرتا ہے اور نیچے رٹتا جاتا ہے، نیچے سے بہہ جاتا ہے، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے اس پانی سے۔ سمجھ آئی تینوں کی؟ یہ قرآن کی مثال ہے، جس نے اس کو لیا، اپنے اندر ڈالا، خود عمل کیا، اس عمل سے، اس علم سے لوگوں کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا، وہ ہے اس زمین کی طرح جو اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے، پھر ہریالی اگاتی ہے، پھر اس ہریالی سے لوگ اپنی زندگی جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا وہ علم سیکھنے والے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں لیکن خود عمل ہی نہیں کرتے، وہ جس طرح اس نے پانی اپنے اندر جذب نہیں کیا، خود نہیں فائدہ حاصل کیا، اوپر رکھا ہوا لوگ پی رہے، ایسے ہی اس کے دل تک تو علم گیا نہیں، اس کے اندر عمل آیا ہی نہیں، اس نے وہ جیسے سیکھا وہ ایسے لوگوں کو پہنچا رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کو خود کو فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ جو برتن ہی ٹیڑھا کر کے بیٹھا ہوا، نہ اس کے اندر علم ہی جاتا ہے، نہ عمل ہی جاتا ہے، اور نہ وہ دوسروں کو کچھ بتا ہی سکتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ میری پیاری عزیز مائیں بہنیں، یہ بتائیں ان میں سے افضل کون سے لوگ ہیں؟ ہاں جی، جو اپنے اندر جذب کرتے ہیں پھر فائدہ دیتے ہیں، جو اپنے اندر جذب نہیں نہ کرتے تو اوپر پانی رکھ کے دوسروں کو فائدہ دیتے، وہ گھاٹے میں ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے یہ بھی چلے کہیں حد تک کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، شاید ان کی بات سن کے کسی کے دل میں اثر کرے، اور وہ لیکن جو نہ خود اپنے اندر ڈالتے نہ کسی کو بتاتے، وہ تو اصل ہی ویلے ہو گئے، وہ تو بدھو ہو گئے، انہوں نے تو سیریس لیا ہی نہ کسی بات کو، دماغ میں بھی نہیں ڈالا۔ سب سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر ڈالا اور جذب کیا، اور پھر اس کے بدلے میں سبزہ اگایا جو لوگوں کی زندگی کا باعث بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کو بڑا ہی خوبصورت حقائق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر اور شرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، یقیناً اتنی پیاری تشریح اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً کوئی اور ہونا اس کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ کوشش ہم بھی کرتے ہیں، کوشش ذاکر نائک بھی کر رہے ہیں، کوشش ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی کریں، بڑے بڑے مجدد علماء کر رہے ہیں، لیکن ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد کس کے ہیں؟ جبریل امین کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے
کہ یہ دلوں کی قدورت ہے. اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ دلوں کی قدورت، حسد، کینہ، بغض ہمیں بے چین رکھتا ہے، سکھ سے چینے نہیں دیتا. اور یہ نا ایک ٹک ٹکی سی ہے، بے سکونی سی، اضطرابی سی زندگی میں. اللہ کہتے ہیں ان کو نکال کر میں ان کو پرسکون بنا دوں گا، جنت والوں کو، جس کی وجہ سے وہ ایسا سکون فیل کریں گے، وہ خود بول کے کہیں گے قالو الحمدللہ. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ میں نے نکال کے ان کے اندر سے اندر کا ماحول اچھا کر دیا، پھر جنت عطا کر کے، محلات عطا کر کے، حور و غلمان عطا کر کے، ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری کر کے میں نے ان کا باہر کا ماحول بھی شاندار بنا دیا. تو وہ پھر بول کے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی تو ہم اس کے مالک بنے، ورنہ ہم اتنے جوگے نہیں تھے، ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم ہدایت پا سکتے اور یہ نعمتیں حاصل کر سکتے. یہ تو تیرا کرم ہو گیا اللہ کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور سچی بات ہے جو تیرے پیغمبر آئے، جو ہمارے رب کے رسول آ کے بتلاتے تھے نا، وہ واقعی سچ ہے، وہ حق لے کر آئے تھے. جو انہوں نے وعدہ دیا کہ یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، ہم نے اسے سچا پایا. ہماری نظروں نے دیکھا کہ وہی ٹھیک ہے، بالکل ہی ایسے ہیں. پھر انہیں آواز دی جائے گی. کیا آواز دی جائے گی؟ ایک پکارنے والا آواز دے گا یہی تمہاری جنت ہے، اب اس کے تم وارث ہو، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو. اور یہ ورثہ کیوں ملا ہے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم اچھے کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے. یہ قیمت ہے جنت کی. قیمت آتا ہے جنت بڑی مہنگی ہے، جنت بہت مہنگی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے نا بصیرت چاہیے. دنیا میں مہنگی چیز کے لیے ہم سالوں محنت کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں اس کو خریدنے کے ہم جوگے ہوتے ہیں، یا سمجھ لیں اس کے خریدنے کے قابل ہوتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس کو شرع بتلاتی ہے مہنگی ہے. اگر اس کی میں وضاحت کروں بڑا ٹائم لے لے. جب اللہ نے جنت بنائی تو فرشتے کو بھیجا، دیکھ کے آؤ نا جبریل امین، بھلا جنت کو کیسی ہے اور لوگ جانا پسند بھی کریں گے؟ نہیں. پھر جہنم بنائی، اس کی طرف بھیجے، اور جیسے جیسے وہ دیکھ کے آئے، جواب دیے، ان سے ایک ایسا پتہ چلتا ہے. یہ میں وضاحت سے حدیث نہیں بیان کری، ہم دور نکل رہے ہیں. کیا تھا؟ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ تیری جنت میں سبھی جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا محلات ہیں، نہریں چل رہی ہیں، موجیں ہیں، حسد کینہ بغض نہیں ہے، الحمدللہ بس ایک بات ہے، کلمہ شکر ہے، سلام دعا ہے، بس سکون کی زندگی ہے، کھانا پینا جو چاہو ملے گا، خواہش جس کی چاہو کرو ملے گی. کہتے ہیں اللہ اس میں سب جائیں گے. جب جہنم کو دیکھا جلتے ہوئے، وہاں لوگوں کو کڑتے ہوئے، کہا اللہ اس میں کوئی نہیں جائے گا. پھر اللہ نے وہ چیزیں دکھائیں کہ یہ کام کرنے والا جنت میں جائے گا، اوپر رکھ دیے. جب یہ دیکھے تو کہا اللہ مشکل ہے کوئی جنت میں جائے. جنت میں جانے کے لیے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، جنت میں جانے کے لیے تو بغض چھوڑنا پڑے گا، حسد چھوڑنا پڑے گا، غیبت چھوڑنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، پاک رہنا پڑے گا، اخلاق استعمال کرنا پڑے گا، چوری نہیں کرنی. یہ کہیں نہ کہیں پھنسیں گے تو یہ جنت سے محروم ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ نے کہا یہ کام کرنے والے جو ہے نا یہ جہنم میں گریں گے. اب کہا اللہ سارے اس میں ہی آئیں گے. کیوں؟ دنیا سے محبت کرنے والے اس میں، جھوٹ بولنے والے اس میں، چوری کرنے والے اس میں، غیبت کرنے والے اس میں، اللہ کے نافرمان اس میں. ہم ایک دن میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سوچے ذرا. اسی لیے بتلایا جنت بڑی مہنگی ہے، اس کا سودا کرو، اس کی قیمت جھکاؤ، اس کے لیے اپنی زندگی لگا دو پر یہ حاصل کر لو. جس نے یہ حاصل کر لی نا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پا گیا. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ بھی نہیں سمجھنا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت.
ساتھ وہی والی بات جو اس آیت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کبھی الحمدللہ اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم تو ہدایت ہی نہیں پا سکتے تھے۔ یہ ذہن رکھنا، تکبر نہیں لے آنا کہ میں عمل کیے، میں ایمان لایا، پھر میں جنت میں آیا۔ کیوں نہیں اب اللہ نے دینی تھی؟ ایسے نہیں جنت ملتی۔ اگر نیک اعمال سے بھی جنت ملے نا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ ہاں تو صرف یہ نہ سمجھو کہ تمہارے نیک اعمال تمہیں جنت میں لے آئے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی جنت نہ ملے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، واہ کیسا سوال ہے، آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عمل سے جنت میں؟ یہ سوال کیا ہے کہ ہم ہیں تو آپ کی تو بات ہی اور ہے، تو آپ تو عبادت گزار بھی زیادہ ہیں، تقوی والے زیادہ ہیں، آپ نے تبلیغ اتنی کی، آپ نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ نے آپ کو محبوب بنا لیا، آپ افضل کائنات ہیں، کیا آپ کا بھی یہی عالم ہے؟ سوچو کیا کہا ہوگا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، اللہ اکبر، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے اور مجھے جنت میں نہ لے جائے۔ تو اس لیے نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ تو ہے ہی بد کردار، یہ تو فلانی، کیا ہمیں کوئی پاسپورٹ مل گیا ہے، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا؟ ہم تو ایسے بات کرنے لگے جیسے کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ تکبر میں آ جاتی ہیں چیزیں، یہ عمل ضائع کر دیتی ہیں۔ ہم نے تو عاجزی کے ساتھ رہنا نا، وہ عاجزی ہی اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے اور انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔